अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो। पाकिस्तान और पाकिस्तान की मुआशी हालात, ये एक ख़ुद में बड़ा सवाल और ख़ुद में बड़ी बहस है। हम एक मुश्किल दौर से तो गुज़र ही रहे होते हैं, लेकिन हम पिछले कुछ टाइम से, अगर मैं 2 साल से कहूँ तो हम डिफ़ॉल्ट का ख़तरा सुनते सुनते अब यहाँ पहुँचे हैं। निगरान सेटअप में कुछ मामला लगा के बेहतर हुए हैं। अब देखते हैं कि इस गवर्नमेंट को बड़े मुआशी चैलेंजेस क्या हैं। चूँकि पाकिस्तान की मईशत पर बहुत ज़्यादा बोझ है, महंगाई अपनी जगह बरकरार है और सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अब ये जितने भी फिगर्स हों, जितने भी परसेंट हों, 40% हो, 38% हो, पर महंगाई बढ़ती चली जा रही है। डॉलर और रुपए दोनों की कदर, अब डॉलर इस कदर आगे निकल चुका है कि रुपया बहुत पीछे रह चुका है। 300 क्रॉस करने की बातें थी, लेकिन 300 क्रॉस नहीं हुआ और डॉलर 270 से 286 के बीच में अभी तक रुका हुआ है। दूसरी तरफ ताजरों के लिए ताजिर दोस्त स्कीम मुतारिफ करवाई गई। छोटे ताजर, वो लोग जो दुकानदार हैं, जो परचून के बिज़नेस से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए ये स्कीम मुतारिफ करवाई गई है। उसकी रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो गया है। पहले ताजरों ने इस पर बहुत शोर मचाया, वावेला किया, फिर को मामलात हुकूमत के साथ तय हो गए और शायद अब परचून रिलेटेड जो बिज़नेस करते हैं ताजर बरादरी, वो इस पर अब आगे बढ़ेगी हुकूमत के साथ। क्या फ़ायदा होगा इसका? 1200 के करीब सालाना टैक्स होगा। अगर इससे कम कोई कमाता है जो कि टैक्स की शरह में नहीं आता, तो उस पर कुछ छूट होगी, और कोई यकमुश्त भर देता है तो उसको 25% के करीब उसमें कमी मिलेगी, और बहुत सारी मराद भी हैं इसमें। लेकिन ये स्कीम उन पर लागू नहीं होगी जैसे पाकिस्तान भर में जो चेन्स हों स्टोर्स की या दीगर, उन पर ये लागू नहीं होगी। तो ये छोटे बिजनेस करने वालों पर ही लागू होगी। दूसरी तरफ IMF, उसकी शराइत ज़ाहिर है कि हमने कर्ज लेना है, एक और कर्ज की सिचुएशन में जाएंगे तो कुछ नई शराइत के साथ जाना पड़ेगा। और IMF की ये शर्त थी FBR को कि छोटे ताजर जो लोग मावरा हैं या जो नहीं देते हैं टैक्स, या उनका ख्याल था कि वो टैक्स नेट से बाहर हैं, तो उनको टैक्स नेट में लाया जाए। IMF की शराइत को देखते हुए आने वाला बजट क्या होगा, और पाकिस्तान के जो इस वक्त माशी चैलेंजेस हैं, जिसमें सर्कुलर डेट है, जिसमें करंट अकाउंट डेफिसिट है, जिसके अंदर हमारे लोन्स हैं, महंगाई है और बड़े मामलात हैं, बेरोज़गारी है, और हम ये जो मुआहदे, जैसे इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से एक मुआहदा हुआ $20 करोड़ का, क्या फ़ायदा होगा इन चीज़ों का? और जब लोन लिया जाता है तो आम आदमी का ये ख्याल है कि वो लगता कहाँ है, वो उनकी फलाह पर तो लगता नहीं, उन्हें मिलता नहीं, उन्हें पता नहीं होता। इस पर भी आज बात करके देखेंगे। दो बहुत सीनियर हजरात हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान बुखारी साहब माहिर माशरत हैं, बहुत सीनियर, मईशत को बड़े गहरी नज़र से देखते हैं। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर ख़जाना सलमान शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत भी हैं, और मेरा ख्याल है इन दो हजरात से बेहतर कौन मईशत को जानता होगा। बहुत शुक्रिया सर दोनों हजरात का। सलमान साहब, अगर हम देखें, बहुत सारे सवालात पिछले कुछ 4-5 सालों में उठते चले जा रहे हैं। कोरोना के टाइम पे करंट अकाउंट डेफिसिट का आवाम को पता चला ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसकी गूंज हुई और इसका बड़ा क्रेडिट लिया गया चूँकि ट्रेड हो नहीं रही थी। अब फिर हम देख रहे हैं करंट अकाउंट डेफिसिट एक अलग मसला है। ताजरों के मसाइल अपनी जगह, बिजली गैस के बिल रोज़ाना की बुनियाद पर नई नई कीमतें हम उसकी फ़ेस कर रहे होते हैं, फिर सर्कुलर डेट है, बहुत सारे मसाइल। सर बेसिकली हम इस वक्त जिस गर्दाब में फंसे इकोनॉमी के, क्या देख रहे हैं सर? क्या रीज़न क्या है? पिछले 4-5 साल में ऐसा क्या हुआ है कि हम अचानक से एक डिफ़ॉल्ट का नारा सुनते चले आ रहे हैं? आई थिंक ये 4-5 साल की बात नहीं है, ये पिछले 50 साल की कम अज़ कम बात है। क्योंकि इस 50 साल में जिस तरीके की इकॉनमी हमने बनाई है, वो इकॉनमी सस्टेनेबल नहीं है। अब इसको मैं 1-2 मिनट अगर आपके पास हैं सर तो मैं ज़रूर, ज़रूर, एक्सप्लेन प्लीज़। एक्सप्लेन कर दूं। जी। नंबर वन, हमारी इकॉनमी जो है इस वक्त आप सबको पता है कि बैरून मुल्क कर्ज़ों में जकड़ी हुई है, जिसको वापसी की कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि उसका जो सूद होता है उसको भी हमें नया कर्जा लेके सूद पे करना पड़ता है। सो नंबर वन तो ये एक डेट ट्रैप में हम पहुंचे हुए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी इकॉनमी एक्सपोर्ट नहीं करती, ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट करती है और ख़ुद कंज्यूम कर लेती है। और उसके लिए हमें इंपोर्ट जो हम करते हैं उसके लिए फिर हमारे पास ज़र मुबादला नहीं होता, जो हम कर्ज़े लेके पूरा करते हैं। सो इसको हम कहते हैं इनवर्ड लुकिंग इकॉनमी हमने बना ली है। और ये 50 साल में कम अज़ कम
پچھلے 50 سال میں یہ کام ہم نے کیا ہے، جس میں سب سے پہلے تو ہم نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی آپ کو پتہ ہے کہ 50 سال اس کو بھی ہو گئے ہیں، تو اس نے ہمیں ایک پراسپرس ملک دینا تھا، لیکن اس کو ہم نے فیل کر دیا۔ اور فیل ایسے ہوا کہ نمبر ون، ہم نے اپنی اکانومی پہ بیوروکریسی کو لا کے بٹھا دیا۔ ہم نے نیشنلائزیشنز جب کیں تو وہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نہیں ہوئیں، وہ جلد بازی میں ہوئیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اکانومی کی جتنی بڑی بڑی چیزیں تھیں وہ ساری بیوروکریسی کے مینجمنٹ میں آ گئی، اور بیوروکریسی کو اتنی کوئی ایکیومن نہیں تھی مینجمنٹ کی، اس کی وجہ سے ایک تو وہ ساری اکانومی بیٹھ گئی، دوسری یہ ہے کہ جو کمپنیز تھیں وہ بھی بینکرپٹ ہو گئیں، ان کو بھی قرضے لے کے ہم چلاتے ہیں۔ سو یہ ایک تو بہت بڑا المیہ ہوا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہم نے ختم کیا اور بیوروکریسی کو ہم نے سامنے لائے۔ دوسری چیز جو ہم نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو بجلی تھی وہ 70% پانی سے بنتی تھی، اور 20-30% ہم امپورٹڈ فیول پہ بناتے تھے۔ تو ہم نے آپس کے تنازع جب صوبوں میں ہوئے اور جس میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ڈیمز نہیں بنیں گے، تو اس کے نتیجے میں ہماری بجلی کا نظام 70% امپورٹڈ فیول پہ ہو گیا ہے، جو پہلے 70% پانی پہ تھا، جس کی کوئی کاسٹ بہت معمولی کاسٹ تھی، تقریباً مفت بجلی تھی۔ تو اب بجلی جو ہے وہ آپ کی امپورٹڈ بجلی میں تبدیل ہو چکی ہے، اور امپورٹڈ بجلی کا مطلب ہے کہ ہم نے ڈالرز میں پے کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی کیونکہ سرکار چلاتی ہے بجلی کے نظام کو، تو اس میں اتنی زیادہ انیفیشنسیز ہیں کہ وہ جتنے کی بنتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ آپ کا چوری بھی ہوتی ہے، اور انیفیشنسی کی وجہ سے لاسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ سو یہ تو دوسرا ہم نے عمل کیا، اور تیسرا عمل ہمارا یہ ہوا کہ ہم نے یہ ساری چیزوں کو ریورس نہیں کیا، ہم نے ریفارمز نہیں کیے۔ 23-24 پروگرام آئی ایم ایف سے کر لیے، لیکن ریفارمز نہیں کیے کہ اسٹیٹ کی جو بالادستی ہے اس کو پیچھے نہیں کیا، پرائیویٹ سیکٹر کو آگے نہیں لے کے آئے، ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی نہیں بنائی، اور اس کے نتیجے میں اب ہم بری طرح پھنس چکے ہیں، اور بار بار ہم آئی ایم ایف کے پاس پہنچتے ہیں۔ تو آئی ایم ایف بیسکلی یہ کہتی ہے کہ جی اگر آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے تو پھر ڈی ویلیویشن کریں، ایکسچینج ریٹ جو ہے اس کو اور مہنگا کریں تاکہ ڈالر کی جو آپ کی امپورٹس کی ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں اگر حکومتی خسارے پورے نہیں ہوتے تو پھر ٹیکس اور لگائیں، اس کو پورا کریں۔ سرکولر ڈیٹ جو بنتا جا رہا ہے، یہ آپ عوام سے بجلی کے نرخ لیں تاکہ ان ایفیشنسیز کو بھی عوام ہی بوجھ لے اپنے اوپر، اور جو آپ نے معاہدے کیے ہوئے ہیں الٹے سیدھے وہ بھی عوام کے سر پہ گریں۔ تو یہ ساری 50 سال کی مس مینجمنٹ اور ڈیلیبریٹ پالیسیز کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس سچویشن میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اور جب تک یہ ساری پالیسیز جو پرانی ہم فالو کر رہے ہیں ان کو ریورس نہیں کریں گے، رول بیک نہیں کریں گے، بیوروکریسی کو چھوٹا نہیں کریں گے، آسانی پیدا نہیں کریں گے، ایز آف ڈوئنگ بزنس ٹھیک نہیں کریں گے، ایکسپورٹ اینٹی ایکسپورٹ بائس کو ختم نہیں کریں گے، یہ پروٹیکشنزم جو ہم اپنی اکانومی میں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو ختم نہیں کریں گے، تو یہ اکانومی صحیح ڈائریکشن نہیں لے سکتی۔ حالانکہ ہم 5ویں دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہیں، بہت ینگ ہیں، ہمیں بہت ہائی گروتھ ریٹس کی ضرورت ہے، 8-10% پہ ہم گرو کر سکتے ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے، ایک تو یہ ساری چیزیں جو میں نے بات کی ایز آف ڈوئنگ بزنس اور رول بیک کرنے کی وہ کریں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انویسٹمنٹ لے کے آئیں۔ انویسٹمنٹ کے بغیر اب کام نہیں چل سکتا، اور قرضوں پہ آپ
کر نہیں سکتے انحصار، کیونکہ اب قرضے آپ کو اور ملنے بہت مشکل ہو چکے ہیں. بالکل سو ٹھیک. انویسٹمنٹ کے اوپر فوکس کریں، حکومت کو چھوٹا کریں. اور ہم ٹیکس کی بات تو کرتے رہتے ہیں. میری نظر میں تو آپ کو ٹیکس کے ریٹ کو کم کرنا ہے اور اس کو آسان بنانا ہے، اس میں سے زبردستی کو ختم کرنا ہے اور ہر ایک کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے. وہ خود بخود آئیں، انسینٹیوائز کریں کہ جو بھی ٹیکس جس پہ لگتا ہے وہ آٹومیٹکلی سیلف اسیسمنٹ کی بیسس پہ وہ ٹیکس فائل کرے اور صحیح فائل کرے. اس کو کسی قسم کا اس کے اوپر جبر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اچھا سلمان صاحب، اس میں نے کیا ایک چیز ٹیکس اگر فائل آپ کیا. سے آپ سے بھی، فرحان صاحب سے بھی، ہم ون ونڈو آپریشن بڑے لمبے عرصے سے سر سن رہے ہیں. فرحان صاحب، اگر میں آپ سے بھی چند یہی مسائل کا ذکر کروں، چلے 50 سال کا سر نے ذکر کر دیا سلمان صاحب نے، اور ایگزیکٹلی وہی چیزیں جو 50 سال میں بگڑی اور اسی کا بوجھ آج ہم اٹھا رہے ہیں. لیکن یہ جو ڈیفالٹ کا ہر سال ہم سنتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ مطلب ہماری اکانومی میں پوٹینشیل نہیں ہے، یا ہمارے پاس اتنی زیادہ گراس روٹ لیول پر کوئی ایسی کھپت نہیں ہے چیزوں کی کہ ہم اپنی لوکل مارکیٹ سے کچھ پیسہ اکٹھا کر سکیں، یا پھر ایف بی آر ریفارمز کے نام پر ہم آج تک کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کر پائے؟ کیا وجہ کیا ہے سر؟ جی بہت شکریہ. سلمان شاہ صاحب کے تجزیے کے بعد میں نہیں سکتا، کیونکہ انہوں نے بالکل ایک صحیح منظر کشائی کی ہے کہ پاکستان میں پچھلے 50 سال میں ہوا کیا ہے. لیکن اس کے علاوہ دیکھیے المیہ ایک اور بھی ہے پاکستان میں، اور وہ یہ ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب سلمان شاہ صاحب وزیر خزانہ تھے تو ان کی سربراہی میں حکومت نے ایک بہت ہی اچھا خاکہ بنایا تھا پاکستان میں اصلاحات کا. اور ایک دفعہ پھر یہ ہوا کہ وہ ایک بہت اچھا روڈ میپ تو آ گیا، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا. اور اس لیے عمل نہیں ہوا، اور بار بار کی یہ کہانی ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں دہرائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ جو مختلف انٹرسٹ گروپس ہیں وہ ہر دفعہ جب اصلاح کے نام پہ کوئی بات ہوتی ہے تو وہ بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں اور وہ گاڑی کو آگے چلنے نہیں دیتے. یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں مسئلے کا نہیں پتا کہ مسئلہ کیا ہے، یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کے حل کا نہیں پتا، کیونکہ یہ دونوں باتیں تو بار بار ہمارے سامنے مختلف حکومتوں کے دوران کے ادوار میں یہ پیش کی جا چکی ہیں. وہ آگے ایکشن لینے کی بات ہے اور وہ نہیں ہوتا. اور یہاں پہ آ کے بات جو بار بار اٹکی ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان کا یہ حال ہوا ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. آپ نے جو ڈیفالٹ کی بات کی وہ بھی اسی دیکھیے کہانی کا ایک حصہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اب حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں. گزشتہ سال میں جب یہ آئی ایم ایف کا پروگرام تھا، جیسے پی ڈی ایم گورنمنٹ میں خام خواہ میں بلا وجہ اس کی تاخیر ہوئی اور وہ اس کے اوپر سابقہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو کئی لوگ مورد الزام ٹھہرا. تو جی سر. اتنے خراب کہ پھر آخر میں یہ دیوالیے کی بات ہوئی. تو مسئلہ یہ ہے کہ اصلاحات کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ اصلاح کیسے کی جائے گی اور کیا کرنی ہے اصلاح، لیکن کرے گا کون، یہ دیکھنا ہے. اچھا، کیا سلمان صاحب آپ نے بہت ایک بہتر، میرا خیال ہے سارا کچھ آپ نے سمرائز کر دیا کہ جو مسائل ہمیں درپیش رہے اور جس وجہ سے ہم آج اس نہج پہ پہنچے ہیں. سر یہ بتائیں، یہ جو آپ جیسے لوگ جو سوچ سمجھ رکھتے ہیں، وزارت خزانہ بھی سنبھالا، قلم دان بھی دیکھا، کیا بیوروکریسی کام نہیں کرنے دے رہی، یا پھر بیوروکریسی میں وہ لوگ نہیں ہیں جو اس کی سمجھ بوجھ رکھتے ہو؟ کیونکہ خزانہ ایک ڈیفرنٹ کائنڈ آف پریکٹس ہے، یہ کوئی ایسی مینجمنٹ پریکٹس نہیں ہے جو عام طور پہ صوبوں کو مینج کرنے کی پریکٹس ہو، کسی ڈپارٹمنٹ کو مینج کرنے کی پریکٹس ہو. یہ تو بہت آپ کو بین الاقوامی سطح پر جو چیزیں سوجھ بوجھ رکھتے ہیں اس حوالے سے دیکھنے کی پریکٹس ہوتی ہے. تو بالکل ڈیفرنٹ کائنڈ آف کیوں کام نہیں کر پاتے؟ پھر منسٹرز بھی کیوں نہیں کام کر پاتے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کا جو نظام ہے اس کا ایک اس میں پروسیس ہے اور ایک اس میں مین پاور ہے. تین چیزیں ہیں جو حکومت کے نظام کو چلاتی ہیں. اب ہم نے جو حکومت کا نظام بنایا ہوا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے
ویژن اس میں کچھ نہیں ہے. اس کو یہ نہیں ہے کہ یہ نظام ہم نے کس لیے بنایا ہوا ہے. یہ نظام کیا خوشحالی کے لیے بنایا ہوا ہے؟ یہ نظام کیا ہم نے اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے بنایا ہوا ہے؟ یہ نظام ہم نے کیا لا اینڈ آرڈر کے لیے بنایا ہوا ہے؟ یہ نظام ہم نے اپنی ڈیفنس کے لیے بنایا ہوا ہے؟ کس لیے؟ کیا ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہیں اس نظام کو بنانے کے؟ اب ہم نے یہ نظام بیسکلی ایک جو بیوروکریسی کا نظام ہے اور جو حکومت کے ڈھانچہ ہے وہ تقریباً ہم نے انگریزوں سے انہیرٹ کیا ہوا ہے، اور اس کو ہم نے چینج نہیں کیا، نہ اس کا سٹرکچر چینج کیا ہے اور نہ ہم نے اس میں جو طریقہ کار ہیں جس کو ہم پروسیسز کہتے ہیں، نہ ہم نے ان کو چینج کیا، بلکہ پروسیسز ہمارے اتنے جسے کہتے ہیں مشکل ہو چکے ہیں اور ان پہ رولز ریگولیشنز اتنی زیادہ ہیں کہ آپ وہ جو رولز ہیں ان کو اگر فائلوں میں رکھیں تو کئی کمرے بھر جائیں گے ان رولز سے. اب بیوروکریسی کے ہاتھ میں یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ وہ ان رولز اور ریگولیشنز کے مطابق کام کریں اور ڈیسیجنز لیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کا کوئی کام نہیں ہوتا. پرائیویٹ سیکٹر کو بے شمار اجازتیں لینی پڑتی ہیں، اور وہ اجازتیں لیتے لیتے اپرچونٹیز جو ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. ایک انویسٹمنٹ کئی کئی سال چلتی ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈی ریگولیشن کی جائے اور یہ جتنے بھی پروسیسز ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. ان کو اگر ایس آئی ایف سی جیسی کوئی ادارہ ہے جو انویسٹمنٹ کے لیے کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ڈی ریگولیٹ کرے. اور یہ جتنے قانون ہم نے بنائے ہوئے ہیں پچھلے 100 سال 150 سال سے، انگریزوں کے قانون ہیں، پھر بیچ میں ہم نے اپنے بھی بیچ میں کیے ہوئے ہیں، تو ان ساروں کو آپ نے فارغ کرنا ہے اور ایک آسان جو ہے آسان بزنس انوائرمنٹ کے لیے چیز کرنی ہے تاکہ یہ پرائیویٹ سیکٹر انویسٹ کرے. اور پرائیویٹ سیکٹر سے انویسٹمنٹ میرا مطلب ہے کہ ہمارے جو پاکستان کے ڈومیسٹک انویسٹر ہیں وہ اس وقت انویسٹ نہیں کر رہے. وہ تو بینکوں سے قرضے بھی نہیں لے رہے. بینک جو ہیں وہ اپنے قرضے حکومت کو دے رہے ہیں اور بڑا پیسہ بنا رہے ہیں اس سے میں، لیکن اس سے یہ ہے کہ اکانومی تو نہیں چلے گی، اس سے ایکسپورٹس بھی نہیں بڑھیں گی. اس سے اگر آپ ایگریکلچر میں بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی انویسٹمنٹ چاہیے، تو وہاں انویسٹمنٹ نہیں جائے گی. آپ کے بڑے بڑے شہر ہیں فیصل آباد، سیالکوٹ، گوجرانوالہ، حیدرآباد، کراچی، کوئٹہ، یہاں پہ انڈسٹری میں کوئی ایکسپینشن نہیں ہو رہی، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. جو تھوڑا بہت کاروبار ہے وہ بھی بند ہوتا جا رہا ہے. سو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکنامک سلو ڈاؤن بہت زیادہ ہے، انویسٹمنٹ بالکل نہیں ہو رہی، پروسیسز اور ریگولیشنز میں اکانومی پھنسی ہوئی ہے، اور اس ساری چیز کو بدلنا ہے. اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بہت مہارت بھی چاہیے اور ول بھی چاہیے. اور اگر وہ ول ہو تو پھر یہ کام ہو سکتا ہے. باقی دنیا نے تو کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب برلن کی دیوار گری تھی تو پورا سوویت یونین بھی ٹوٹ گیا، وہاں بھی نئی اکانومی بن گئی. ایسٹرن یورپ میں آئرن کرٹن ختم ہو گیا، وہاں کی جو اسٹیٹ رن اکانومیز تھیں وہ ختم ہو گئیں، وہ اب مارکیٹ اکانومیز بن چکی ہیں. چین نے بھی اپنی مارکیٹ اکانومی کو آگے کر دیا اور اسٹیٹ کیپٹلزم میں وہ چلے گئے، مارکیٹ اکانومی بنا لی. لیکن پاکستان نے نہیں یہ کام کیا. پاکستان نے باتیں بہت کی ہیں اور پاکستان نے قرضے بھی بڑے لیے اس کے نام پہ، ریفارمز کے نام پہ. پاکستان نے ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، کسی کو نہیں چھوڑا، سب سے پیسے لیے کہ جی ہم ایف بی آر کو ٹھیک کریں گے، ہم اسٹیٹ بینک کو ٹھیک کریں گے، ہم بیوروکریسی کو ٹھیک کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. وہ پیسے ہم نے کھا لیے، کام نہیں ہم نے کیا. سو مسئلہ اب یہ ہے کہ اب ہمیں اپنی اکانومی کا رخ ایکسپورٹس کی طرف اگر کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے، بہت زیادہ انویسٹمنٹ چاہیے. اور انویسٹمنٹ ہمیں ڈومیسٹک انویسٹر سے چاہیے جو خود اپنے مارکیٹس میں، انٹرنیشنل مارکیٹس میں اگر وہ جائے گا تو اپنی انویسٹمنٹ کر کے جائے گا. تو یہ نظام ہم نے نہیں ابھی شروع کیا اس کے اوپر کام.
ہم اب IMF سے ایک سٹاپ گیپ میئر وہ دے دیتا ہے، جس سے ایک قسم کی وہ ڈرپ لگا دیتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ نہ کریں. حالانکہ ڈیفالٹ تو ہم کر چکے ہیں، کیونکہ ہمارے پہ 130-40 ارب ڈالر کے قرضے ہیں، ہر سال 20-25 بلین ڈالر واپس کرنا پڑتا ہے، انٹرسٹ بھی ہمیں بورو کر کے دینا پڑتا ہے. اگر وہ بورنگ نہیں ہوگی تو ہم ڈیفالٹ کر کے جائیں گے. سو IMF ٹھیک. یہ ڈرپ آپ کی لگی ہوئی ہے، لیکن آپ بستر سے اٹھ کے چلیں گے تو وہ آپ نے خود کرنا ہے سارا کام. اپنی جو ابھی میں نے جو باتیں کی ہیں، ڈی ریگولیشن کرنی ہے، انویسٹمنٹ کلائمیٹ ٹھیک کرنا ہے، انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جیسے میں نے کہا کہ ہماری ایک اکانومی جو ہے اربن اکانومی بھی ہے اور ایک رورل اکانومی بھی ہے. اربن اکانومی میں آپ کے یہ شہروں کی اکانومی ہے، جہاں پہ تھوڑی بہت ہم ایکسپورٹس وہاں سے کرتے ہیں، تو جہاں سے بھی ہم ایکسپورٹس کرتے ہیں اس کو ہمیں اور بہتر کرنا چاہیے، ان کی اور ایفیشنسیز اچھا سر، بڑھانی اس چاہیے. پر ایفیشنسی پر میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں. میں بریک سے آ کر اس کی ایفیشنسی پر بات کرتا ہوں. ہمارے پاس گیس مہنگی، ہمارے پاس بجلی مہنگی، کاسٹ افیکٹونیس ہے نہیں، اور اگر ہم کوئی بھی کموڈٹی پروڈیوس کرتے ہیں تو بین الاقوامی معیار پر اس کے کمپٹیشن کے لیے کتنا تیار ہیں. پھر جو فری ٹریڈ ایگریمنٹس FTAs ہوتے ہیں اس پر ہم کتنا کام کرتے ہیں. گورنمنٹ کے جو رولز ہیں، خاص طور پہ ان کے رول جو سفیروں کے طور پر باہر کام کر رہے ہیں، وہ کتنا بزنس کمیونٹی کو وہاں پر فیسلیٹیٹ کر سکتے تھے جو کیا نہیں، اور کیوں نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. واپس آتے ہیں بریک سے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. سلمان شاہ صاحب، فرحان بخاری صاحب، دونوں حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرحان صاحب، سر بہت ہی زبردست بات کہی سلمان صاحب نے کہ اب اسٹیٹس کیپٹلزم کی طرف چلی گئی ہیں، مارکیٹ کو چھوڑ دیا ہے، کام مارکیٹ کر رہی ہے، پیسہ بھی مارکیٹ اکٹھی کر رہی ہے، لوگوں کو امپاور کیا گیا، انٹرپرنورشپ کو بڑھایا گیا. ہم کوئی سالوں سے انٹرپرنورشپ کے نام پہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے. ہم باہر سے جو امپورٹس کرتے ہیں وہی مٹیریل اگر یہاں چھوٹے چھوٹے طور پر کچھ یونٹس کو قائم کر کے ان کو اسکل کر کے اس پر کام کرتے، 60% سے اوپر تو ہماری ینگ آبادی ہے، اس کا بھی یوٹیلائزیشن کوئی نہیں. جی شکریہ. سلمان شاہ صاحب نے اپنے جواب میں یہ بھی فرمایا کہ مختلف طریقوں سے اور مختلف مدوں میں ہم نے بین الاقوامی اداروں سے امداد تو بہت لی، یعنی قرضے بہت لیے کہ جی ہم اس کی اصلاح کریں گے، اس شعبے کی اصلاح کریں گے. FBR کی اصلاح کے بارے میں پہلے ماضی میں کتنی دفعہ ہم نے سنا ہے کہ جی ورلڈ بینک سے کتنا پیسہ آ رہا ہے، دوسرے ادارے سے کتنا پیسہ آ رہا ہے. وہ پیسے ہم سب کھا پی کے ہم نے ختم کر دیے ہیں، لیکن ہمیں کوئی ایویڈنس اس کی اصلاح کی، ایک بھرپور اصلاح کی نظر نہیں آتی. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے اگر اصلاح کرنی ہے تو پھر اصلاح کرنی ہے. یہ جو ایک طریقہ ہمارا بنا ہوا ہے کہ جی بس جی وقت گزارنے والی بات ہے، یہ اب ختم ہونی چاہیے. پاکستان کی بقا، سلامتی اور بہتر مستقبل کے لیے واقعی اب فیصلوں کی ضرورت ہے. اچھا میں فرحان آپ کو صاحب، SIFC کو کیسا انیشیٹو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے SIFC سے پہلے میں ایک اور آپ سے عرض کر دوں کہ لگ بھگ کوئی تقریباً 16 سال ہو چلے ہیں جبکہ میاں منشا صاحب جو کہ ایک مشہور انڈسٹریلسٹ ہیں، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ PIA کو ہم $1 پہ اگر ہم اس کی نجکاری کر دیں، لیکن بشرطے یہ کہ جو بھی نیا خریدار ہو وہ اس کے قرضے بھی اپنے ساتھ لے لے، اور پھر قرضوں کے بارے میں جو بھی ہو وہ اس کی ذمہ داری ہو، تو یہ مہنگا سودا نہیں ہوگا. اور خوب یہاں پہ شور شرابہ ہوا تھا. آج 16 سال بعد 2008 کی ان کے الفاظ اب یاد آتے ہیں کہ اگر ہم نے 16 سال بعد بھی اب ہم اسے پرائیویٹائزیشن کی طرف لے. صحیح بات ہے سر، ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں اور پرائیویٹائزیشن کا صرف سوچ رہے ہیں. ایسے بہت سارے ادارے جو بوجھ بنتے جا رہے ہیں. سلمان صاحب، پرائیویٹائزیشن حل ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کا؟ دیکھیں، اگر تو آپ نے حکومت کو نکالنا ہے اکانومی میں جس طرح سے وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہے، اس سے نکالنا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ بجلی کا نظام تقریباً 100% ہی سمجھیں حکومت کے جیسے کہتے ہیں انگوٹھے کے نیچے ہے، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی سب سے مہنگی بجلی مل رہی ہے. دنیا میں تو سستی بجلی بھی تو ملتی ہے نا، لیکن ہم نے اپنی بجلی سب سے مہنگی بنائی ہوئی. ہم ابھی بھی جو ہے 60-70 روپے پہ اگر آپ کا ٹیرف پہنچا ہوا ہے بجلی کا فار سرٹن آئٹمس،
تو دوسری طرف دنیا میں 2-3 روپے میں بھی بجلی بن رہی ہے. سو حکومت نے یہاں پہ بہت زیادہ مس مینج کیا ہے. تو ہمیں پاور مارکیٹ مثلاً بنانے کی ضرورت ہے اور حکومت کو باہر کرنے کی ضرورت سر ہے. کاسٹ اسی افیکٹونیس نہیں ہے تو ہم اپنی ایکسپورٹس کیسے بڑھائیں گے؟ یہ خود میں ایک کاسٹ بڑا سوال ہے. افیکٹو اس لیے نہیں ہے کیونکہ حکومت چلا رہی ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا، جب تک ہم اس کو ٹھیک نہیں کریں گے اور اس کی بجلی جو سسٹینیبل طریقے سے سستی بنے گی تو پھر ہی آپ چل سکتے نا. آپ مہنگی بجلی بنا کے سستی بیچ تو نہیں سکتے. آپ کو سستی بجلی بنا کے سستی ریٹ پہ دینی ہے اور پھر آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی نا. ادروائز تو یہ سرکولر ڈیٹ جو ہے یہ بڑھتا بڑھتا اتنا زیادہ ہوگا کہ پورے ملک کو بلاسٹ کر دے گا. سر ابھی 5 ٹریلین اسی سے اوپر طرح چلا گیا ہے. جی، جب تک اس کا مطلب یہ میں کہنے کا کر رہا ہوں کہ یہ اب ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم ایک پاور مارکیٹ نہیں بناتے اور سروائیول آف دا فٹسٹ نہیں اس میں کرتے اور حکومتی مداخلت اس میں ختم نہیں کرتے. حکومت جو ہے اس کو صرف انویسٹمنٹ کلائمیٹ کے دیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق جیسے میں نے کہا ڈی ریگولیشن کریں اور یہاں پہ پرائیویٹ انٹرپرینیورشپ کو آگے لائیں. سملرلی آپ دیکھیں کہ زراعت میں جن کراپس میں حکومت کی مداخلت ہے وہاں پہ تباہی ہے. جن کے اوپر حکومت اتنا فوکس نہیں کر رہی وہاں پہ بڑی اچھی اس کی ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے اور سارا کچھ ہو رہا ہے. مثلاً گندم جو ہے وہ حکومت ہر چیز اس کی کرتی ہے کہ یہ اتنے کی بکے گی، اتنے کی خریدیں گے، اور سٹور بھی حکومت کرتی ہے. تو وہ ہماری کبھی پوری نہیں ہوتی اور ہمیں بہت زیادہ امپورٹ کرنی پڑتی ہے. دوسری سائڈ پہ اگر آپ چاول دیکھیں اس کے اوپر اتنی کوئی پرائسنگ کا وہ مارکیٹ بیسڈ ہے تو اس میں آپ 2-2.5 بلین ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں اور وہ خاصی چل بھی رہی ہے. اسی طرح دوسرے جو پروڈکٹس ہیں اس میں سے اگر حکومت کا رول ختم ہم کریں گے تو پھر یہ چلنا شروع ہوگا کیونکہ پاکستان میں انٹرپرینیورشپ بڑی مضبوط بن سکتی ہے اور بہت سے انٹرپرینیورس ہیں جو ان کو آپ نے کچلنے کی تو کوشش کی ہے بہت عرصے سے لیکن پھر بھی وہ سروائیو کر رہے ہیں. تو ان کو اگر آپ ذرا اچھا ماحول دیں گے تو حالات خاصے بہتر ہو سکتے ہیں. اور اگر وہ نہیں بھی ہوتے تو کم از کم ہم حکومت پہ جو ہم اخراجات کر رہے ہیں وہ تو کم ہوں گے نا. حکومت کے نقصانات جو ہیں وہ بھی کم ہوں گے. سو آئی تھنک کہ اب ہمیں یہ ٹیکل کرنا پڑے گا ایشو کہ حکومت کا رول اکانومی میں ہمیں کم کرنا ہے. اس کو ایز اے پارٹیسپینٹ نہیں کرنا، اس کو نے ایک کمپیٹیٹیو مارکیٹ اکانومی بنانی ہے اور اس کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سلمان صاحب ایک چیز اگر میں آپ سے جاننا چاہوں، سر مہنگائی نیچے جا سکتی ہے؟ کوئی ایسا ہے ہمارے پاس جادو کی چھڑی کہ مہنگائی بھی نیچے جا سکے؟ عام آدمی تو پستا جا رہا ہے، اس کی بیچارے کی انکم اتنی نہیں ہے جتنے اس کے اخراجات ہیں. دیکھیں یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس کا مقصد سٹیبلٹی ہے. سٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انفلیشن جو ہے وہ نیچے آئے، آپ کی ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ سٹیبل ہو جائے اور ڈیسیجن میکنگ جو انٹرپرینیوریل ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں آسانی ہو. لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ ہمارے خسارے بے شمار ہیں. فسکل ڈیفیسٹ ہمارا کنٹرول نہیں ہو رہا. ہم بہت زیادہ نوٹ چھاپ رہے ہیں. حکومت جو ہے اس نے قرضے جو ہیں وہ سارے حکومت لے رہی ہے. منی سپلائی انکریز ہو رہی ہے تو اس میں انفلیشنری پریشرز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے. اس دفعہ جو ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی ٹھہراؤ تو آیا ہے لیکن پھر بھی 23-24% انفلیشن پہ ہم چل رہے ہیں. سو یہ 2-3% پہ یہ مشکل ہی آئے گی اور آگے جو ہے 22-23-24% سے اگر ہم نیچے اس کو 10-15% پہ بھی لے آئیں تو بہت کامیابی ہوگی. فرحان صاحب کیا کہتے ہیں سر، کوئی ہے ایسی جادو کی چھڑی کہ ہم انفلیشن کو کمی کے لیے کچھ کر سکیں؟ دیکھیے اگر ماضی ہمیں مستقبل کے کوئی بارے میں کوئی سبق دیتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ارباب اقتدار اور خاص طور پہ جس قسم کا ارباب اقتدار اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے، صوبائی سطح پہ ہیں،
وہ کیا ایسی اصلاح کریں گے جس سے عام آدمی کی زندگی میں بہتری آئے؟ یہ تو بہت بڑا سوال ہے، اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے، اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت جس راستے پہ حکومت چلی ہے وہ کیا آگے جا کے عام آدمی کے لیے بھلائی کی نوید کوئی لے کے آئے گی یا نہیں، یہ پتہ نہیں ہمیں، کیونکہ ماضی تو ہمارا بدقسمتی سے بہت اچھا نہیں ہے۔ اب یہ جو ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے جن اصلاحات کی بات کی، اگر یہ اصلاحات کر بیٹھیں، کر لیں، ایک دفعہ کر لیں، ہمت کر کے کریں، تو پاکستان کی بہرحال صورتحال بہتر بھی ہو سکتی ہے۔ ایک بہت اہم شعبہ ہے ملکی زراعت کا، جہاں پہ عرصہ دراز سے کوئی کام نہیں ہوا، اور اتنے برے حالات ہیں سرکاری سطح پہ کہ بس کانوں کو آپ ہاتھ لگائیں اور اس پہ یعنی آپ رویا ہی جا سکتا ہے، اور اس سے بہتری نہیں ہو سکتی۔ ورنہ اگر زراعت کے شعبے کے پیچھے لگ جائیں تو کم سے کم دیہی علاقوں میں اگر پیداوار فصلوں کی بہتر ہونی شروع ہو، خاص طور پہ گندم کی، چاول کی، کپاس کی بھی پیداوار اگر بہتر ہو تو اس سے عام کسان کی قوت خرید بہتر ہو سکتی ہے، اس پہ بھی کام کریں اور فصلوں پہ کام کریں، تو کم سے کم جو اشیاء خورد و نوش کی وجہ سے پچھلے چند سال سے پاکستان میں افراد زر کی شرح اتنی بڑی ہوئی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ بہتری تو آ سکتی ہے، یعنی وہ افراد زر کی شرح کم ہو سکتی ہے، لیکن کرے گا کون؟ اور کیا حکومت جلدی اس پہ کچھ ایسے ٹھوس اقدامات کر سکتی ہے جن سے بہتری آئے؟ یہ سوال۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ فرحان بخاری صاحب، ماہر معیشت ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ دونوں سینئر حضرات کا۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو اور ایک بڑا اہم مسئلہ ہے پاکستان میں درختوں کی کمی، خاص طور پہ کراچی کی میں بات کروں، شہری علاقوں کی بات کروں، کنکریٹ کا جنگل بنتے جا رہے ہیں ہمارے شہر، اور یہ کنکریٹ کا جنگل ہمیں لے کر کس طرف جا رہا ہے؟ پانی کی کمی، دیگر معاملات، ماحولیاتی تبدیلیاں، یہ سب معاملات مل کر کس طرح سے ہمارے اپنے معاشرے پر، ہماری اکانومی پر، ہماری ہر چیز پر اثر انداز ہو رہے ہیں، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی، جیسا کہ میں نے کہا تھا بریک پر جانے سے پہلے کوئی لمبے چوڑا انٹرو نہیں دیں گے، کیونکہ بہت سارے سوالات ہیں میرے پاس اور کئی چیزیں ہیں جو میں جاننا بھی چاہتا ہوں، خاص طور پہ جنگلات کو لے کر۔ فارسٹ ڈے تو منا رہی ہے پوری دنیا، ہم فارسٹ ڈے میں کہاں کھڑے ہیں؟ شہروں کو کنکریٹ کا جنگل بنا رہے ہیں، درخت ختم ہوتے جا رہے ہیں، بلین ٹری منصوبے کے نام پر پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا رہا، اس پر بھی بات کریں گے۔ ماہر ماحولیات یا انوائرمنٹل سائنٹسٹ کو منیر احمد صاحب نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے۔ منیر صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے جوائن کیا۔ منیر صاحب، جنگلات، درخت، فارسٹ ڈے پوری دنیا خوشی سے منا رہی ہوتی ہے، ہم آج بھی اس پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ دنیا منا رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، اور سچی سی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے منصوبے آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کوئی ایسی کارکردگی نہیں دکھا سکے جس کو ہم فخریہ یہ کہہ سکیں کہ یہ ہمارا ایک بہت اہم سنگ میل ہے۔ ابھی آپ نے بلین ٹری سونامی کی بات کی، اور اس کے بعد پھر 10 بلین ٹری سونامی بھی آیا، لیکن یہ سونامی صرف جو نیشنل ایکسچیکر تھا اس کے اوپر زیادہ آیا، اور نعروں کے حد تک، اور مطلب پیسے بہت زیادہ خرچ ہوئے، لیکن جو اس کا امپیکٹ آنا تھا وہ اس کا امپیکٹ نہیں آیا۔ ایک تو بڑی بات یہ ہے کہ اسی طرح اور بھی، اب دوسری طرف چلے جائیں کہ ہمارا جو محکمہ جنگلات ہے وہ بیچارہ کیا کر رہا ہے، ان کے پاس بہت سارے ایسے ایکوپمنٹ جو ہونے چاہیے جنگل کی حفاظت کے لیے، اب وہ لاٹھیاں لے کر پھر رہے ہیں، جبکہ مافیا جو ہے وہ بندوقیں لے کر پھر رہا ہے۔ تو اب وہ بیچارے کیا لاٹھی جو ہے وہ بندوق کے مقابلے میں جنگل کی کیا حفاظت کرے گی؟ جو تیسرا اہم فیکٹر ہے وہ ہماری ہاؤسنگ پالیسیز ہیں، اور ہم نے کبھی اس کو کنٹرول کرنے کی یا اس کو کوئی ریشنلائز کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اب اگر ہم سوسائٹیز پہ سوسائٹیز بنائے چلے جا رہے ہیں۔ جی، اب اگر ہم سونامی گورنمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اسی میں ہاؤسنگ پالیسی بھی آئی تھی، جس کی وجہ سے جو ہماری ایگریکلچر لینڈ تھی، جو زرخیز زمینیں تھیں، وہ بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر کنورٹ کر دی گئیں، اور جنگلات کا بہت زیادہ اس کے اندر نقصان ہوا۔ اور اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے سب سے جو اہم ذخائر ہیں جنگلات کے، وہ کے پی اور آپ کے جو گلگت بلتستان اور کشمیر وغیرہ میں زیادہ ہمارے پاس وہ ہیں، اور وہاں پہ صورتحال کیا ہے کہ دھڑا دھڑ درخت کٹ رہے ہیں، اور سڑکیں بن رہی ہیں، ریزورٹس بن رہے ہیں،
سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ جو ایک گرین کور تھا وہ ہم ختم کرتے جا رہے ہیں، اور سیاحت کے نام پہ اور نہ جانے لوگوں کو بسانے کے نام پہ کالونیز بنا رہے ہیں، کالونیز بنا اور لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا ہے کہ جو گلوبل وارمنگ کا یا کلائمیٹ چینج کا جو امپیکٹ ہمارے اوپر شاید جنگلات ہونے کی وجہ سے، گرین کور زیادہ ہونے کی وجہ سے کم ہونا تھا، وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو گلیشیئر میلٹنگ ہے وہ کس حد تک بڑھ گئی ہے ہمارے، اور کس طرح سے برف باری نہیں ہوئی گلیشیئرز کے اوپر. بالکل، وہ بڑا ایک دیکھیں مسئلہ وہ تو رہا. کلائمیٹ چینج کا اپنا ایک امپیکٹ ہے، وہ تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جب آپ کے لانگ سپیل ہوں گے گرم موسم کے، تو ظاہر ہے کہ وہ بڑا اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے. لیکن اب ہمارے ہاں سردیاں بھی بڑی عجیب و غریب قسم کی ہو گئی ہیں کہ وہ بھی بالکل ہمیں تکلیف دینے والی سردیاں ہو گئی ہیں. لیکن اگر ہم صرف جنگلات کو دیکھیں تو جو یو این کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ہے، اس کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں ریسنٹ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی 4.2% ہے، جس میں 2% وہ ہے جو جنگلات ہیں، اور 2.2% 2.2% وہ رقبے ہیں درختوں کے جو تو زرعی زمینوں کے اوپر لگائے گئے ہیں، یا لوگوں کے اپنے جو عام شہریوں کی جو شجر کاری کی گئی ہے، یا جو شہری حکومتیں ہیں انہوں نے جو شجر کاری کی ہے، تو وہ 2.2% ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے یہ تو بہت کم ہے سر. اب جب میں بارہا اس بات کو کوٹ کیا کہ جب ہم میٹرک میں تھے اور پڑھ رہے تھے، تو اس وقت کوئی 18-20% کے قریب ہمارے جنگلات تھے، اور جو ہم اپنی کتابوں کے اندر پڑھتے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ 25-27% جنگلات ہونا کسی بھی ملک کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن اب اگر سرکاری جنگلات جو ہیں، جو باقاعدہ جنگلات جن کو ہم کو کہتے ہیں، جن کے اندر پروٹیکٹڈ ایریاز بھی ہیں، ریزرو فارسٹ بھی ہیں، یہ سارے ملا کے 2% ہیں. اگر یہ 2% ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو آپ کی ضرورت ہے ماحول کی، وہ کیسے وہ پوری کریں گے؟ سر تبھی پاکستان میں گرمیوں کا ایک تو اس کی حدت بہت زیادہ ہوتی ہے گرمی میں سورج کی، دوسرا چھاؤں کا کوئی سسٹم شہروں میں نہیں دکھتا کہ آپ سڑک پہ کہیں کھڑے ہو جائیں. اسلام آباد میں یہ چیز پھر آپ کو دکھتی تھی، اب یہاں بھی کمی ہوتی جا رہی ہے. نہیں، یہاں تو کمی کیا ہوتی جا رہی ہے. جو اسلام آباد کی اپنی ایک جو اس کا قدرتی ماحول تھا اور جس کی وجہ سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، وہ سارا ختم ہو گیا ہے. گرین بیلٹس ختم ہو گئی ہیں. مارگلا ہلز کے اوپر آپ یہ دیکھ لیں کتنی بڑی بڑی انٹرونشنز ہو گئی ہیں، اور سرکار کے ادارے سو رہے ہیں. یس بالکل ٹھیک. سر ایک زمانے پہ مارگلا ہلز پر برف باری ہوا کرتی ہے، بالکل ہوتی تھی. ہمیں عرصہ ہی ہو گیا یہ بالکل یہ لیٹ 70s میں ہم نے خود جب بچے تھے تو ہم اپنے بلڈنگ پہ کھڑے ہو کے باہر مارگلا کے اوپر دیکھتے تھے اور کہتے تھے یار، اور ہمیں بڑی حیرت ہوتی تھی. اور جب باہر نکلتے تھے نیچے وہ پپڑیاں سی جمی ہوئی ہوتی تھیں زمین کے اوپر سردیوں کے اندر. تو ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی تبدیلی آئی ہے کہ ہم نے اتنی زیادہ اپنے اس ماحول کو تباہ و برباد اسلام آباد کے کر دیا. اب جو ہمارے جو میگا سٹیز ہیں، آپ ان کی صورتحال دیکھ لیں، وہاں پہ کیا صورتحال ہے. کراچی کبھی روشنیوں کا شہر تھا، اب وہ گندگی کا شہر ہے یا لوگوں کا شہر ہے. سر درخت پورا نام لے کر، چراغ لے کر بھی نکلے، چراغ لے کے آپ، حالانکہ وہاں پر ہر سال کراچی میں اور جو بڑے وہاں پہ شہر ہیں ان میں اور مختلف جگہوں کے اوپر شجر کاری کی مہم ہوتی ہے، اور لاکھوں درخت لگائے جاتے ہیں. اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کراچی کے اندر اگر آپ نے لاکھوں درخت لگائے ہیں تو وہ کم از کم چلو کچھ ہزار ہی دکھا دیں. آپ کتنے درخت، آپ کہتے ہیں. اب پھر ایک بڑی عجیب سی اصطلاح ہے، ہم نے اتنے درخت لگائے. میں کہتا ہوں یار، آپ جا کر آپ درخت کاٹتے ہیں اور پودے لگاتے ہیں، اور پودے کو درخت بننے میں بہت سارے سال لگتے ہیں. اور یہ ایک عجیب و غریب قسم کا فینومینا ہے. پودے کو درخت بننے نہیں دیتے سر، پانی تک تو انتظامیہ دیتی نہیں ہے. میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ پودے جتنے تعداد میں کہے جاتے ہیں اتنا لگاتا کون ہے؟ بالکل ٹھیک. بنیادی بات یہ ہے، اگر شہری اپنی کوئی ایک سمبولک ایکٹیویٹی وغیرہ بھی کرتے ہیں تو وہ ایک سمبولک ایکٹیویٹی رہتی ہے. اگر ہر شہری اگر تو کوئی ایسا کوئی ہمارے کوئی وائرس لگے جس طرح کہ کووڈ کا لگا تھا، اور بڑا ایک تھا کوئی ایسا کوئی وائرس پھیلے اور سارے کہیں کہ ہم نے درخت لگانے ہیں، ہر شخص، ہر گھر کا ہر فرد جو ہے وہ کوئی 2 پودے کہیں پہ لگانا شروع کرے، اس کو پروان چڑھانا شروع کرے، تو پھر ہماری کوئی بچت ہو سکتی ہے.
اور آپ یہ دیکھیں کہ گرین کور کے ساتھ ہی آپ کا جو پانی ہے وہ بھی منسلک ہے۔ اچھا سر یہ بتائیں، میاں واکی کا ایک ہم نے سنا تھا کہ جاپان کا بڑا مشہور سسٹم ہے میاں واکی جنگلات کا، جو خود بخود اگتا بھی ہے، چیزیں بھی ہے، پانی کی کمی بھی اس کو کوئی مسئلہ نہیں دیتی، تو ہمارے یہاں اس پر کچھ کام کی بات ہوئی تھی، لیکن کبھی میں نے ایسا کچھ دیکھا نہیں کہ میاں واکی کے جنگلات کا انسٹال ہو گیا۔ پھر جو جنگلی حیات ہے، وہ نایاب ترین جانور ہمارے پاس بھی پائے جاتے تھے، اب تو شیر چیتا آپ کو کہ دکھتا ہی نہیں، کوئی نام ہی نہیں اس کا سنتا۔ ہرن بڑی کم تعداد میں رہ کر ہم نے اتنا سکڑ گئے ہیں کہ وہ صرف تھر پارکر میں کہیں دکھ جاتے ہیں، مور ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور بڑے ایسے شاندار نایاب جانور تھے جن کی حیات کو بھی خطرہ ہے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بہت سارے پرندے، اب وہ جو ہمارے گھروں میں ایک چڑیا ہوتی تھی، وہ اتنی وافر مقدار میں تعداد کے اندر وہ ہمارے گھروں میں اور ہمارے جو گھر کی دیواریں تھیں وہاں پر جی ہاں بیٹھے پائی جاتی تھی، وہ اب کبھی مجھے تو عرصہ ہوا اس کو دیکھے ہوئے بھی۔ اب اسی طرح بہت سارے پرندے ایسے ہیں جو بالکل ناپید ہو گئے ہیں، وہ بھاگ گئے ہیں، کیونکہ جہاں جہاں پر انسان کی آبادیاں آئی ہیں تو وہاں پر جو ایک قدرتی ماحول ہے اس کی تو تباہی تو آئی ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایک بارشیں ہوتی ہیں مونسون میں تو کتنا زیادہ پانی آتا ہے ہمارے ہاں، اور لیکن ہم اس کو محفوظ نہیں کر سکتے۔ دو ایک کوئی اچھی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں شہریوں کی طرف سے محفوظ کرنے کی، لیکن اگر ہماری وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں اور مقامی حکومتیں جو ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ مقامی حکومتیں بیچاری سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کب ہوتی ہیں اور کب نہیں ہوتی ہیں، اور لیکن صوبائی حکومتوں کی بھی پرائورٹی اب ماحول نہیں رہ گیا ہوا ہے، حالانکہ جب سے یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ صوبائی حکومتیں اور مقامی حکومتیں مل کر اپنے انوائرمنٹ کو زیادہ بہتر بنائیں گے، وفاق جو ہے وہ ناکام ہو گیا ہے اور یہ اس کا کام بھی نہیں ہے۔ ماحول چونکہ ایک خاص یعنی مقامی سطح کا کام ہے تو آپ ان کے اوپر چھوڑ دیں۔ اب وہ جو وفاق کی مداخلت کے بعد جو کچھ صورتحال کچھ تھوڑی بہت ہوتی تھی، اب ہمیں اس سے بھی، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ اور آپ کے سامنے ہے کہ 2025 جو ہے وہ پانی کی شدید قلت کا سال ہوگا، لیکن اب ہمارے شہروں میں کتنا پانی بے درگہ استعمال ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ہم رین واٹر ہارویسٹنگ موجود بھی نہیں ہے، ہم حیران ہیں کہ ابھی سے اتنی قلت ہے۔ کراچی میں تو بہت زیادہ ہے کہ فور منصوبہ نہیں پورا ہو رہا، وہاں پر اتنی زیادہ مشکلات ہیں، لاہور میں مشکلات بڑھ گئی، اب تو راولپنڈی کہ کئی ایسے علاقے جہاں پر پانی نہیں ہے، وہ انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز نے جگہ لے لی ہے۔ اچھا بنیادی بات یہ ہے، اب دیکھیں نا کراچی یا اس جیسے جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ مسئلہ کیا ہے، اب آپ کراچی کا دیکھ لیں، تھوڑی وقت میں بارش ہوتی ہے تو وہاں پہ سیلابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو بارش کا پانی ہے اس کو آپ کے پاس ٹھکانے لگانے اور اس کو محفوظ کرنے کا کوئی انتظام موجود نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ کے ہاں بڑے شہروں کے اندر گندگی کے ڈھیر اور کچرا جو پانی کے گزرنے کی جگہیں جو ہیں اس کے اندر آپ نے اس کو بھر دیا ہوا ہے۔ سالڈ ویسٹ جو آپ کی ہے آپ کو اس کو مینیج نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے جب بارش ہوتی ہے تو وہ جو واٹر ڈرینیج سر یہ تو اتنی بڑی بڑی مشینیں لائے تھے ہم سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے نام پہ، کیا کر رہی ہیں؟ اب کچھ ہوا تو تھا، ایک ہم نے خبروں کے اندر کافی کلپس دیکھے تھے کچھ کافی وقت پہلے، لیکن اس کے بعد سے تو کلپ بھی نظر نہیں آئے ہیں، گاڑیاں بھی ہمیں سڑکوں پہ نظر نہیں آئی۔ اب دیکھیں ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے کہ ہمارے ہاں اگر مشینری آ جاتی ہے، اگر ہم گھر کے اندر ماچس لے کے آتے ہیں نا 2-4 روپے کی، تو ہم اس کو بھی بڑی احتیاط کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اور بعض اوقات اگر ایک چولہا جل رہا ہے تو دوسری دیا سلائی لے کے نا جو یوزڈ ہے اسے لگا کے ہم دوسروں کو لگا رہے ہوتے ہیں، ہم اتنی اپنے گھر کے اندر کفایت شعاری کرتے ہیں۔ لیکن جو سرکار کا ہے، جو قوم کا پیسہ ہے، جو قوم کے وسائل ہیں، انفارچونیٹلی ہم نے کبھی اس کو اس طرح سے استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی اور بہت ایفیشنٹلی۔ اور ایک عجیب و غریب سی بات ہے کہ ہمارا جتنا پبلک سیکٹر ہے، بہت سارے ریفارمز کے پروجیکٹس بھی آئے، ریفارمز میں ملینز ڈالرز لگ گئے ریفارمز کے نام کے اوپر، لیکن پبلک سیکٹر کے اندر، پبلک سروس کے اندر کوئی ریفارمز نہیں ہوئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آگے ایک دن میں ایک چیز دیکھ رہا تھا، کوئی ایک ایسی صاحب جو ہیں وہ رمضان المبارک کے حوالے سے نا قیمتیں چیک کرنے کے لیے گئے ہوئے، تو اس کے نیچے لکھا ہوا تھا
کہ اتنے کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کے اتنے گارڈز کے ساتھ یہ غریب آدمی کی ریڈی چیک کرنے جا رہے ہیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ پہلے تو ہمارے جو پبلک سیکٹر ہے اس پہ جو اخراجات ہیں اس کو کنٹرول کر کے اور جو چیزیں آتی ہیں اس کو ایفیشینٹ استعمال کرنا. سر یہ تو ایک خود میں بڑا سوال نہیں، بڑا علمی ہے، ہم یہ تو پتہ نہیں کب ہوگا. لیکن ایک بات بتائیں سر، ہمیں اس وقت جنگلات کے خاتمے کو دیکھتے ہوئے، درخت کے نہ ہونے کو دیکھتے ہوئے کتنا خطرہ ہے، اور کیا کیا خطرات ہیں جو آپ کی نظر میں کوئی دو چار ایسے ہو جو بہت ہی زیادہ ہمارے لیے بھی بڑے الارمنگ ہو؟ اچھا دیکھیں، ایک تو جب درخت نہیں ہوتے، آپ کو پتہ ہے کہ درخت جو ہے مختلف طرح کی جو زہریلی گیسیں ہیں وہ ایبزارب کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کرتے ہیں اس طرح. تو جب وہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں لگتی، ایک بات. اور ایک تو ہم بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. دوسری، آکسیجن جب وافر مقدار میں ماحول کے اندر موجود ہوتی ہے تو ہمارے پھیپھڑے اور ہمارا جسم جو ہے وہ زیادہ تندرست ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب جو اب ایک بڑا عام فینومینا ہو گیا ہے یہ اسموگ والا، اسموگ کو کنٹرول کرنے میں وہ آپ کی بڑی مدد کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے ارد گرد بہت سارے درخت ہوں گے تو آپ کا جو پرندوں کا ہے وہ اس کے اندر آپ کے ہوں گے، وہ آپ کو ویسے زیادہ اچھا لگے گا. ایک درخت جو ہے اس کے اندر بہت سارے لیونگ آرگینزمس ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پورے کا پورا ماحول جو ہے وہ تندرست رکھتے ہیں. اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ظاہر ہے کہ جو پرندوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ایسے کیڑے مکوڑے اور چیزیں آپ کے ماحول کے اندر آ جاتی ہیں جو تلف نہیں ہو پاتی ہیں. تو یہ اس طرح کی آپ گننا شروع کریں نا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے درخت جو ہیں وہ آپ کے لیے خود پانی کے وسائل لے کر آتے ہیں. یہ ایک آپ کو بڑی حیران کن بات ہوگی کہ سر ہم اپنا سانس ہی ختم کرتے جا رہے ہیں، ہم اپنا سانس بھی تو ختم کرتے جا رہے ہیں. درخت آپ کو بالکل سانس صحیح دیتا کہہ رہے ہیں. اب ہم جس طرح کی ماحول کے اندر سانس لے رہے ہیں اور جس طرح کی بیماریاں ہم لوگوں کو لگی ہوئی ہیں، ہمارے ناک، کان، گلا اور پھیپھڑے کی اتنی بیماریاں ہم لوگوں کے ساتھ چل رہی ہیں، تو اور ہماری فضا کے اندر جس طرح سے دھواں بھرا ہوا ہے. صحیح بات ہے، یہ جو نئے نئے ویریئنٹس ہم دیکھ رہے ہیں مختلف وائرسز کے. بہت شکریہ منیر صاحب، یہ بڑا زبردست ٹاپک ہے. انشاءاللہ پھر آپ کو ہم زحمت دیں گے کسی دن اور اس پر بڑی ڈیٹیل اور بات بھی کریں گے. درخت کی اہمیت نبی کریم نے تو واضح فرمایا ہے، اور جب ہم اپنے اس اسلاف سے ہی ہٹ جاتے ہیں، ان چیزوں سے ہٹ جاتے ہیں، نبی کریم کی اتنی واضح بات انہوں نے فرمائی کہ آپ درخت لگا دیں تا قیامت، اس کا پھل آپ کو ثواب کی صورت میں ملتا چلا جائے گا. آپ یہی سوچ کے لگا دیں، اسی طرح حفاظت کر لیں. پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات. اپنا خیال رکھیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی.